बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पैगाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, सीरीज़ क़ससुल अंबिया, मौजू हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, चौथा प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं उसी पैनल के साथ जिस पैनल के साथ हमने पहला प्रोग्राम किया था हज़रत यूसुफ़ के हवाले से। कुरान करीम में जो क़स्सा यूसुफ़ मौजूद है, जिसे कुरान करीम आसनल क़सस कहता है, उस पर तफसीली गुफ्तगू हो रही है। आज हम चौथा प्रोग्राम पेश करेंगे। पैगाम सुबह का आगाज़ होता है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। लाहौर चलते हैं, जहां मुंतज़िर हैं मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब। आइए आयात रब्बानी की तिलावत से इस प्रोग्राम और वो प्रोग्राम कि जिसमें हम अंबिया के सिलसिलों को लेकर चल रहे हैं, इन अंबिया के सिलसिलों को, इन क़िस्सों को बयान करके अपने प्रोग्राम की बरकतों में इजाफा करते हैं। आइए लाहौर चलें। शुक्रिया अनीक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना अद्दुर्रु वजि'ना बिबिज़ाअह। माशाअल्लाह। वजि'ना बिबिज़ाअतिन मुज़्जातिन फ़अवफ़ लनल कैल वतसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह कारी साहब, जज़ाकल्लाह। इन आयत का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम एक बार फिर लाहौर जा रहे हैं, जहां मुंतज़िर हैं हमारे मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए एक बार फिर लाहौर चलते हैं। अनीक साहब, बहुत शुक्रिया, नवाजिश, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जब वो यूसुफ़ के पास गए तो कहने लगे कि अज़ीज़, हमें और हमारे अहलो अय्याल को बड़ी तकलीफ़ हो रही है और हम थोड़ा सा सरमाया लाए हैं। आप हमें इसके एवज़ पूरा गल्ला दीजिए और खैरात कीजिए कि खुदा खैरात करने वालों को सवाब देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुसलमान पर सदका लाजिम है। लोगों ने पूछा, अगर उसके पास कुछ ना हो? आपने फरमाया, अपने हाथ से काम करे, उससे अपनी ज़ात को नफ़ा पहुँचाए और सदका करे। लोगों ने पूछा, अगर उसकी सलाहियत ना रखता हो? तो आपने फरमाया, किसी ज़रूरतमंद मज़लूम की मदद करे। लोगों ने पूछा, अगर ये ना किया? तो आपने फरमाया, अच्छी बातों का हुक्म दे। किसी ने पूछा कि अगर ये भी ना किया? तो आपने फरमाया, बुराई से रुका रहे कि यही सदका उसका सदका है।
بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ روزانہ سورہ یوسف کا جو ہم نے آغاز کیا، قصہ یوسف کا جو آغاز کیا، جسے قرآن کریم احسن القصص کہہ رہا ہے، پہلے پروگرام سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ اور آپ کے ساتھ جو تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین، آپ دونوں اسکالرز ہمارے ساتھ رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم یہ واقعہ یوسف کو، یہ جو قصہ قرآن کریم میں مذکور ہے، اس کا کسی حد تک احاطہ نہ کر لیں۔ میں نے کئی بار یہ بات عرض کی ہے کہ خواتین و حضرات، قرآن کریم میں مذکور یہ قصے، یہ انبیاء کے واقعات جن میں ہمارے لیے درس، عبرت، نصیحت، کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں اور کیا کیا چیزیں پنہاں ہیں، ان پر گفتگو ایک حد تک ہو سکتی ہے۔ ظاہر انسان کا ذہن بہت محدود ہوتا ہے، اور قرآن کریم یہ اللہ کا کلام، اللہ کے کلام پہ گفتگو محدود وقت میں اور محدود ذہن کے ساتھ کس طرح ممکن ہے؟ اور قرآن کریم کا ویسے بھی ترجمہ تک نہیں ہو سکتا، ترجمانی ہو سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں، وہاں سے جہاں کل سلسلہ کلام ٹوٹا تھا، کوئی اس کمپٹیشن، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کس نبی کی درخواست پر ان کے بھائی کو بھی نبی بنایا گیا؟ صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کہ روح الامین کس فرشتے کو کہا جاتا ہے؟ روح الامین کس فرشتے کو کہا جاتا ہے؟ تین آپشنز: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ہمارے فون نمبرز ہیں صحیح آپشنز روانہ کرنے کے لیے، بلکہ صحیح آپشن روانہ کرنے کے لیے 02134527009، 02134528061۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، اور آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں 3031 پر۔ پروگرام کا آغاز ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کل پروگرام جہاں رکا تھا ہمارا، کرتا لاتے ہیں وہ سازشی بھائی، لا کر والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت پہ رکھتے ہیں، بھیڑیا کھا گیا، خون لگا ہوا ہے۔ صبر اور صبر جمیل، اللہ سے استعانت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تمام باتیں ہم نے کل پروگرام کے آخر میں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے صبر کے تعلق سے بات کروں، کرتا، اچھا کرتا تین جگہ یہاں پر ہم اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ تین جگہ آیا ہے۔ قمیص کا لفظ، قمیص، یعنی ایک تو قمیص، ایک تو یہ کہ یہ واقعہ کہ قمیص لا کر والد صاحب کو دی کہ یہ بھیڑیا کھا گیا۔ کرتا، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں دروازے کی جانب، زلیخا نے کرتا پکڑا، دوسری مرتبہ کرتا۔ تیسری مرتبہ جب بھائیوں کے ذریعے کرتا بھجوایا جا رہا ہے والد کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، یوسف بھجوا رہے ہیں، والد صاحب کو دیجیے گا، بینائی آ جائے گی۔ ٹھیک، تو یہ کرتے کے تعلق سے کچھ بات فرمائیے کہ قرآن کریم یہاں پر کرتا بیان کر رہا ہے تین جگہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ایک اور بات بھی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھیڑیا کے کھانے والا قصہ آتا ہے تو وہاں بھی قمیص کا لفظ ہے، تینوں جگہ پہ قمیص کا ہی لفظ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اور پیرہن جو ہے وہ بھی تو پھٹا ہوگا اگر بھیڑیے نے کھایا بقول ان حضرات کے اس کے، تو اس پیرہن کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فلسطینی کلچر ہے، کنانی کلچر تھا اس زمانے میں، اس میں طویل ایک کرتا سا، اسی لیے مفسرین نے اردو کے جو وہ ہیں مترجمین اور مفسرین، انہوں نے لفظ کرتے سے اس کا وہ کیا کہ وہ قمیص کافی لمبی ہوا کرتی تھی، اور اس کے نیچے عموماً مرد حضرات کچھ پہنتے نہیں تھے، تو اس طرح سے وہ طویل وہ تھا۔ اور جیسے کل شجاع الدین شیخ صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ بڑا مہذب بھیڑیا ہوگا کہ جس نے کرتا جو ہے وہ پہلے اتارا اور پھر وہ دے دیا، اور کرتا ویسے کا ویسے ہی رہا، ویسے کا ویسے ہی رہا۔ اور اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہم بائبل کا اور تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اس طرح سے ڈیلیکیٹ انداز میں اور اس انداز میں ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ یہ ہے کہ انہوں نے ذبح کیا جانور کو، اس کا خون لگا دیا، وہ کر دیا۔ اب یہ اس میں دیکھنے کی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی ظاہر ہے کہ وہ کرتا وہ بدل کے یا پہنے ہوئے جو تھے وہ گئے تھے، جو بھیجا تھا سب بچوں کو، تو وہ اس کرتے کو پہچانتے تھے، لیکن اس کرتے کو پہچاننا کہ جو وہاں سے مصر سے آپ نے بھیجا ہے، اور پہچاننا ہی نہیں بلکہ وہاں سے جب وہ چلا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر یہ بصارت کی بات نہیں ہے، یہ نبوی بصیرت کی بات ہے کہ جس سے معاملات کو پہچانا اور سمجھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ڈی این اے اور وہ سب تو تھا نہیں کہ یہ خون جو لگا ہوا ہے وہ خراب ہے، وہ بکری کا ہے، انسان کا نہیں ہے، وہ ہے۔ لیکن جو الہی بصیرت ہوتی ہے جو انبیاء کو دی جاتی ہے وہ اس لیبارٹری ٹیسٹ کی محتاج نہیں ہوا کرتی، وہ خود ہی اس میں پینیٹریٹ کر کے اس کی حقیقت کو جان لیتی ہے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی لیے اس کو بتا بھی دیا کہ یہ دم کذب ہے کہ جو اس پہ لگایا گیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کا 3 جگہ یہ قمیص کا ذکر ہوا۔ شیخ صاحب، کل آپ بات کر رہے تھے صبر جمیل کے حوالے سے، تو ذرا صبر اور پھر صبر جمیل اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ یعقوب علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں اور پھر اللہ کی استعانت مانگ رہے ہیں۔ بالکل، 2 الفاظ یہاں 2 باتیں آئیں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ بس صبر اور وہ بھی خوبصورت صبر ہی مطلوب ہے، اور جو کچھ تم جھوٹ گھڑتے ہو اس پر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ صبر کے معنی اپنے آپ کو روکنے کے ہوتے ہیں، ناخوشگوار صورتحال کو برداشت کرنے کے ہوتے ہیں، جھیلنے کے ہوتے ہیں، اور جب کسی انقلابی عمل کی بات ہو تو اپنے موقف پر ڈٹے رہ کر حق پر آگے بڑھتے چلے جانے کے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں رب العالمین کی طرف سے بہرحال ایک آزمائش کا معاملہ ہے کہ ایک بیٹا کی جس پر بہرحال توجہ بھی تھی یعقوب علیہ السلام کی، وہ بیٹا اب ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پیغمبروں کے واقعات کے ذریعے بھی کہ یہ مقصد زندگی کیا ہے، امتحان۔ سورہ الملک کی آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ کیوں قائم کیا؟ تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون۔ یہی بات قرآن میں آتی ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ شر اور خیر، اچھائی اور برائی، خوشحالی اور تنگ دستی، امیری اور غریبی، ان حالات میں ہم تمہیں ڈال کر آزماتے ہیں اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہوگا۔ تو وہ جو امتحان جو کہ مقصد زندگی ہے انسانیت کا، اس امتحان میں کامیاب ترین ہستیاں اگر کوئی ہیں تو وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، اور ان کے اسوہ کو رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں نقل کر کے ہمیں گویا کہ رہنمائی عطا کی کہ اگر سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر ایوب علیہ السلام پر بیماری آتی ہے برسوں کے لیے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اگر آج یوسف علیہ السلام کو اللہ نے لے لیا کچھ عرصے کے لیے یعقوب علیہ السلام سے تو وہ بھی صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو بدلتے حالات میں ایک مؤمنانہ کردار کیا ہوتا ہے، اس کی شان ہے جو یہاں پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے اسوہ میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اچھا، جمیل کیا ہے؟ دیکھیے صبر کیا ہے، انسانی فطرت میں جلد بازی بھی ہوتی ہے، تھردلا پن بھی ہوا کرتا ہے، بدلتے حالات میں جو ایک باوقار رویہ مطلوب ہوتا ہے وہ اکثر دکھائی نہیں دیتا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ صبر تو پہلے مرحلے کا صبر ہے، ورنہ کچھ گھنٹوں، کچھ دنوں، کچھ مہینوں یا کچھ سالوں کے بعد بڑی سی بڑی جو آزمائش آئی ہوتی ہے اس پر صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن جو صبر در اصل مطلوب ہے وہ پہلے مرحلے کا صبر۔ پھر صبر بھی کیسا؟ جس میں جزا فضا نہ ہو، جس میں چیخنا چلانا نہ ہو، جس میں شکوہ شکایت نہ ہو، بلکہ اللہ کے حکم پر راضی رہنے والا معاملہ ہو۔ جیسے قرآن کہتے ہیں سورۃ التغابن آیت نمبر 11 میں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو اطمینان دیتا ہے۔ تو یہ ہے جمیل کہ جس میں جزا فضا، چیخنا چلانا، شکوہ شکایت نہ ہو، بلکہ رب کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا جو جملہ آیا، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم گھڑ رہے ہو، خواب بھی علم میں ہے، بصیرت بھی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے شاید فرمایا، مگر اپنا معاملہ اللہ رب العالمین کے سامنے، بھائیوں پر کوئی نکیر، کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی الزام تراشی، یہ رویہ دکھائی نہیں دیتا، بلکہ اپنے ان معاملات میں بھی اپنی پوری کوشش یہ ہے کہ رب العالمین کی طرف معاملے کو ریفر کیا جائے، اس کے حضور اپنے معاملے کو پیش کیا جائے جو کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، 2-3 باتیں موٹی موٹی ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہیں۔ تو صبر جمیل، تم لوگوں نے ایک بہت بڑا کام، تمہارے نفوس نے بہت بڑا کام آسان بنا دیا۔ میں صبر کروں گا اور صبر جمیل دونوں کا کے درمیان ایک فرق آپ نے واضح کر دیا، اور اللہ سے اعانت کی بات کی، استعانت کی بات کی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ صبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، قرآن کریم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا۔ یہاں پر صبر جمیل، ان میں جو فرق ہے اور ہمارے جو ناظرین ہیں
ان کو جیسے پیغام آپ کی گفتگو سے پہنچا کہ صبر وہ ہو کہ جو پہلے مرحلے میں صبر ہو اور اس میں کوئی شکایت نہ ہو، اس میں کوئی چڑچڑاہٹ نہ ہو کہ ہاں بھئی ہم تو صبر کر رہے ہیں، اپنے ہر معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دینا، راضی بر رضا، یہ بھی ایک پیغام. تو ذرا اس پر میں چاہتا ہوں تفصیل سے روشنی ڈالیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بڑی اچھی ہمارے شجاع الدین شیخ صاحب نے وضاحت کی ہے، لیکن اس میں کچھ پہلو اور ہیں کہ جو ہم عرض کریں. کل ہم نے عرض کیے تھے کہ اس کا بہت تعلق جو ہے اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے. صبر تو بنیادی طور کے اوپر ایک درجے میں بیچارگی جو ہوتی ہے کہ جہاں اس کے مقابلے میں انسان کچھ نہیں کر سکتا تو اس کو برداشت کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے صبر کر لیا. یہاں یہ نبی ہیں، اگر ہاتھ اٹھا دیں دعا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو شاید جو مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا بھی کر دے، کیونکہ عموماً نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، پورا کرنا اس کا کام ہے. لیکن صبر جمیل کا عبادت سے تعلق یہ ہے کہ جیسے سورہ تغابن کی آیت کے حوالے سے بات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی اپنے امور کا اس کو نگہبان بنا دینا اور یہ سمجھنا کہ جو چیز بے عبادت کیا عبادت یہی ہے. عبادت نماز پڑھنا، سجدے کرنا، رکوع کرنا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنا یہ عبادت ہے. تو جب صبر کا تعلق جو ہے وہ عبادت سے جڑتا ہے، یعنی صبر انسان اللہ کی خاطر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو واقعات آئے ہیں، پیش آئے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کے مقابلے میں اگر کوئی مجھے ثابت قدم رکھے گا تو وہ بھی اسی کی اس سے رکھے گا، اللہ تعالیٰ ہی رکھے گا. اور پھر یہ کہ میں اس کے نتائج سے بے خبر ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے نتائج کو بہتر جانتا ہے. تو یہ پورا عمل جو ہے یہ بنیادی طور کے اوپر ایاک نعبد کا عمل ہے کہ ہم اگر یہ تصور نہ ہو کہ ہمیں عبادت اور اطاعت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے تو یہ صبر اور صبر جمیل جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اچھا، آپ نے جو بات فرمائی ہے بھی کہ یہ برداشت، یہ مصیبت آ گئی ہم پر، ہمیں برداشت تو کرنا ہی ہے، ہم کیونکہ کچھ کر نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. اس سے نفسیات سے اسے نہ لیا جائے بلکہ یہ صبر کیا ایک شکر کی منزل ہے؟ صبر اور شکر میں ایسا تعلق ہے جیسے چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو قائم کردہ واقعات ہیں یا پیش آمدہ اس کے حالات ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں اس سوانے کو لے کر آتا ہے، اگر اس کے اوپر جزا فضا کی جائے اور وہ کیا جائے تو وہ تو پھر انسان کی اپنی داخلی نفسیات کی بات ہے. اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کا امر سمجھا جائے تو ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ شکر ہی کرتا ہے. اور ہم انبیاء کے پورے اس کو اگر دیکھتے ہیں سلسلے کو تو جہاں جہاں انبیاء کے اوپر مصیبتیں پڑی ہیں وہ ہوا ہے وہاں انہوں نے شکر کیا ہے اور سجدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ٹھیک ہے، اور صبر کو اپنے لیے انعام تصور کیا ہے، انعام تصور. یہ بہت اہم بات ہے. یہ صبر جو ہے راضی بر رضا، وہی کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ ہمارا کچھ نہیں سب کچھ تیرا ہے. اور جو ہم صبر کر رہے ہیں بر رضا اور رغبت کر رہے ہیں اور اس صبر کا اجر میرے مولا ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں. اور دیکھیں علامہ تصفون آیا یہ نہیں ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ جو واقعہ ہو گیا یوسف کے گویا کے قتل ہونے کا یا جو بھی اس کے اوپر میں صبر کرتا ہوں. علامہ تصفون جیسا تم بیان کر رہے ہو اس کے مقابلے میں میں اللہ کی پناہ اور اللہ کی مدد جو ہے وہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہ اسی صبر پہ میں چاہتا ہوں ذرا مزید گفتگو ہو تاکہ ہمیں ان سے نکات ملے، ہمیں درس ملے قرآن کریم ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے. یہ سورہ فاتحہ سے جو ڈاکٹر صاحب نے جوڑا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بڑا خوبصورت ربط ہے کہ اللہ تیری یہ بندگی، تیری استعانت اور مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی پر بڑی پیاری دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. حالانکہ سجدے ہو گئے، رکوع ہو گئے نماز کے، مگر اس کے بعد بھی دعا کیا ہے؟ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. تو یہ صبر بھی اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں. اسی لیے صبر جمیل کے بعد معاملہ ریفر کیا اللہ کی طرف کہ میں اپنے معاملے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتا ہوں. پھر جو بات اپنے بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی کہ اس صبر کا شکر کے ساتھ تعلق ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ چولی اور دامن کا ساتھ ہے. آپ غور کیجئے کہ یہ صبر کے مراحل کا آنا بندے کے درجات کی بلندی کا باعث بھی بنتا ہے. چند دن پہلے ہم نے حدیث سنی کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب، بڑا ہی عمدہ، بڑا ہی خوبصورت ہے. اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے.
دونوں معاملات میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور پھر صبر کا پہلو تو وہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اس سے گزارا گیا۔ صبر کا معاملہ تو وہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کو کہتا ہے میں تمہیں اس سے گزاروں گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ میں ضرور تمہاری آزمائش کروں گا کسی قدر خوف سے، بھوک سے، جان اور مال اور پیداوار کے نقصان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے، اگر آج دیا ہوا مال لے لیا تو کون سی بڑی بات، آج جسم میں کوئی تکلیف آ گئی تو کون سی بڑی بات، ہم بھی اسی کے اور ہمیں بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب انعامات، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں، اور یہی ہیں جن کو ہدایت ملے گی، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ گویا صبر کے مراحل سے گزرنا اللہ کی رحمتوں اور عنایتوں کے حصول کا باعث بھی ہے، اور ہدایت کے حصول کا باعث بھی ہے۔ ہدایت کے حصول کا باعث بھی ہے، اور ہدایت یافتہ ہونے والوں میں خود کو شمار کروا دیتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پر میں چاہتا ہوں ذرا سے ایک اور، کیونکہ آپ جو علمی نکات نکالتے ہیں نا وہ سبحان اللہ ہوا ہے۔ اچھا یہاں پر صبر اور شکر کے حوالے سے جو بات ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے شکر کے حوالے سے، اما شاکروں و اما کفورا، یہ قرآن کریم میں شکر کے بڑے ذکر ہے، قرآن کریم میں مذکور ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، وبشر الصابرین کی یہاں بھی بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے، شیخ صاحب نے فرمائی، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پورے قرآن کریم میں ہمیں کہیں ان اللہ مع الشاکرین نہیں ملتا۔ یہ بتائیے کہ جس طرح آیاء العلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ صبر اور شکر کے مابین کس کی اہمیت اور کس کی فوقیت زیادہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ صبر کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو شکر کی اہمیت اور صبر کی اہمیت، ان دونوں پہ ذرا سا روشنی ڈالی۔ دیکھیے اس میں امام غزالی نے بڑی لطیف بحث کی ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح سے کہیں گے کہ صبر میں، شکر میں بنیادی طور کے اوپر نعمت کے اوپر یا شکر کیا جاتا ہے، لیکن شکر میں اظہار نعمت بھی داخل ہے، ٹھیک، کہ کفران کے مقابلے میں شکر کا لفظ آتا ہے۔ کفران اللہ کی نعمتوں کو چھپانا، اور شکران اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بڑھانا اور عام کرنا۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی جب شجاع صاحب آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، ترجمہ فرما رہے تھے آپ، تو ہم اس وقت ایک بات اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ ہمیشہ صبر کا ذکر جو ہے وہ مصیبتوں کے مقابلے میں کرتے ہیں، حالانکہ صبر جو ہے، نعمتوں پہ صبر جو ہے وہ اور زیادہ مشکل کام ہے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ چیز انسان کو اگر اس میں صبر نہ ہو تو ایک تو شکر کی طرف نہیں جانے دیتی، دوسرے غرور میں مبتلا کرتی ہے جو نعمتیں آتی چلی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نعمتوں کے اوپر صبر کے معنی اور نعمتوں کے اوپر شکر کے معنی یہ ہیں کہ جب تمہیں ملے تو اس کو، نعمت کو اپنے تک محدود نہ رکھو، بڑھائے چلے جاؤ، اور صبر پہ نعمتوں پہ صبر کے معنی یہ ہیں کہ اس کو اپنے کو اس قابل بناؤ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تمہیں باقی بھی رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم شکر بھی کرتے رہو، جزا فضا بھی نہ ہو، اور ساری چیزیں جو ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب۔ اس صبر اور شکر کے حوالے سے خواتین و حضرات بہت تفصیلی گفتگو دونوں ہمارے علماء حضرات نے فرمائی۔ اب ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اب آگے بڑھیں گے، ہم یہ بات کریں گے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ جو وہاں سے گزر رہا ہے، وہ قافلہ جاتا ہے، ایک شخص سے کہتے ہیں کہ آپ ڈول ڈالیں، پانی لے کر آئیں، تو یوسف علیہ السلام باہر آ جاتے ہیں۔ وہ قافلہ کون سا تھا؟ کیا وہ اسماعیلی سلسلہ تھا؟ اس قافلے پہ جو افراد تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور یہ کہاں جا رہے تھے؟ اور اسماعیل حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ لے کر جاتے ہیں اور مصر پہنچتے ہیں تو وہ کون شخص ہے جس کا نام فوتیفار بتا رہے ہیں، تفاسیر بتا رہی ہیں، وہ فوتیفار کون ہے جو قرآن کریم اسے عزیز کے نام سے یاد کر رہا ہے؟ خواتین حضرات چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے، ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی، آپ کے سوالات اور علماء کرام کے جوابات۔
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, प्याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदेद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नकवी और मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख। बात हो रही है वाक़े हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर, जो कुरान करीम में मज़कूर है और पूरी सूरत मौजूद है। बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है, ये आज चौथा प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं और ख़वातीन व हज़रात ये प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक कि हम सूरह यूसुफ़ पर और इस वाक़े पर सैर हासिल, कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक कि हम किसी हद तक मुतमईन नहीं हो जाते, गुफ्तगू जारी रहेगी। क्योंकि इतना बड़ा वाक़या जिसे कुरान करीम खुद अहसनुल क़सस, बेहतरीन किस्सा कह रहा है। इसमें हम बार बार एक बात कहते हैं और ये कि कुरान करीम का हर वाक़या, हर किस्सा महज किस्सा थोड़ी है। इसमें आलम इंसानियत के लिए कैसी कैसी नसीहतें हैं, कैसे कैसे वाज हैं, कैसे कैसी इबरतें हैं ख़वातीन व हज़रात। और फिर अहसनुल क़सस, जो सबसे बेहतरीन किस्सा हो, जो कुरान करीम इरशाद फरमा रहा हो, तो उसमें क्या क्या हमें मौइज़त नहीं मिल रही। बात रहेगी आगे इंशाअल्लाह ताला। हम जहाँ से ब्रेक पर जाने से कबल जहाँ हमने बात रोकी थी वहीं से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले हम कल के सवाल का दुरुस्त जवाब बताना चाह रहे हैं और आज का सवाल रिपीट करते हैं। कल हमने पूछा था कि किस नबी की दरख्वास्त पर उनके भाई को भी नबी बनाया गया। सही जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और आज का सवाल यह है कि रूहुल अमीन किस फरिश्ते को कहा जाता है। तीन ऑप्शन, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, दूसरा ऑप्शन हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और तीसरा ऑप्शन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन, टेलीफोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस, SMS का नंबर तीनों स्क्रीन पर आ रहे हैं। अपना दुरुस्त ऑप्शन रवाना फरमाइए और क्विज आखिर में, इस प्रोग्राम के आखिर में, हर प्रोग्राम के आखिर में होता है और एक गिफ्ट हैम्पर हम रवाना करते हैं दुरुस्त जवाब बताने वाले की खिदमत में। डॉक्टर साहब, मैं सवाल आपकी खिदमत में रखना चाह रहा था लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ कॉल्स ले लें क्योंकि वो बहुत से लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी फरमाइए। अनीस साहब, एक सवाल ये करना था आपसे जी। सबर के हवाले से जी जी। कि सबर तो उलुल अज़म कामों में से एक काम है। ठीक। तो एक मामूली इंसान, हम जैसे इंसान, हमारे अंदर ऐसी कैसी सिफात हम अपने अंदर पैदा करें कि इतना बड़ा काम हम जो है वो आसानी कर सकें, क्योंकि सब्र जमील करना कोई आसान काम नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत और अच्छा सवाल। दूसरी, जितने तहम्मुल और इतनी बर्दाश्त से और इतने अच्छे तरीके से मैं ये अभी प्रोग्राम देख रही थी, लेकिन एक न्यूज ब्रेक ने ये जो अभी आया कि ड्रोन हमला हुआ है मस्जिद के ऊपर, इतना दिल बर्दाश्त हुआ है कि इसको मेरे सबर का मैं तो दिल चाह रहा कि मैं आग लगा दूं सारी चीजों को। इतनी बेबसी हमारे अंदर, हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे हुक्मरान कहाँ हैं, हमारे उल्मा कहाँ हैं, हम लोग कहाँ हैं, आम इंसान कहाँ। इस वक्त सबर वबर मेरे अंदर कुछ भी नहीं मिला, तो दिल चाह रहा है कि सब चीजों को आग लगा दूं। जरा इस चीज की वजाहत कर दे, बड़ी मेहरबानी। अब क्या बात की हम अर्ज करते हैं। जी डॉक्टर साहब, देखिए, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को और साहिबाने हल वक्त जो समझे जाते हैं उनको हिदायत दे। जिस वक्त यहूदियों से ताल्लुकात तोड़ने को मुसलमानों को कहा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उस वक्त भी वो लोग थे कि जिन्होंने कहा कि हमारे रिश्तेदारियां हैं, हमारे तिजारती ताल्लुकात हैं, हमारे माली फ़वाइद हैं, वो हैं, तो हम इनको कैसे तोड़ दें। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को क्या कि जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उसके ऊपर तुम अमल करो। दो कश्तियों में साथ सवार नहीं हो सकते। मुसलमान रहो, अल्लाह और उसके रसूल का साथ दो, तो दुनिया के सारे ख़जाने जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में हैं, न किसी अमेरिका के हाथ में है, न किसी यूरोप के हाथ में है। अगर एक मरतबा वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की जो हम लोग बात कर रहे थे, सब्रुन जमीलुन वल्लाहु मुस्तआन की बात कर रहे थे, अगर एक दफ़ा अवाम के साथ साथ हुक्मरान भी इसको अपने हिर्ज़े जाँ बना लें और इस वादे पे अल्लाह ताला के ईमान ले आएँ, और वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, उससे बेहतर जो है वो काफ़ी होने वाला कोई नहीं है। तो इन सब चीज़ों से निजात हासिल की जा सकती है। लेकिन जब तक अल्लाह को छोड़ के दूसरी तरफ भी दूसरों को भी क़िबला बनाए रखेंगे, इसी तरह से सूरत हाल जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ख़राब होती चली जाएगी। वही सजदा जिसे तो गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात। ठीक। इसके साथ साथ अब जो बात आपने फरमाई यहूद और नसारा के ताल्लुक़ से, फिर माशी मफादात वगैरह वगैरह, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है और मुखातिब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिआ मिल्लतहुम, कि ये यहूद और नसारा उस वक्त तक आप
سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہیں کرتے. یہ قرآن کریم کا اصول ہے, یہ نص ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے قدموں پر کے نشانات پہ چلیں, ان کی پیروی کریں, ان کی اتباع کریں, جبکہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کے رسول کی اتباع کریں, ورنہ یہ ڈرون حملے یہ دیکھیے نا, ہم نے تو کیا کچھ ان کے قدموں میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی, مگر قرآن کا کتنا پیارا انداز ہے, کتنا سچا کلام ہے. حتی تتبع ملتہم, صرف ان کی نہیں, جب تک ان کی ملت میں شامل نہ ہو جاؤ. مطلب کیا ہے؟ اپنے رب کو چھوڑو, اپنے رسول کو چھوڑ دو, اپنی کتاب کو چھوڑ دو, اپنے دین اور ایمان کو چھوڑ دو, تب تو شاید یہ تم سے راضی ہو جائیں. ورنہ یہ ڈو مور کے مطالبات چلتے رہیں گے. نہ ہی خدا ملا, نہ ہی وصال سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ دنیا ہمارے ہاتھ آئی, نہ اب ایمان ہمارے پاس اگر اجتماعی سطح پر ہم بات کریں موجود ہے. اور وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول اللہ کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم, تب اللہ تم سے محبت فرمائے گا. قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے, اس کے دین کی نصرت کرو گے, اس کے دین کی مدد کرو گے, تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی دے گا. اور اگر یہ نہ کیا تو سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں ارشاد ہوا, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی. اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا, اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے تو بتاؤ اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. اور آیت کے ختام پر فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں. آج ہمارے ذمہ داروں کا, حکمرانوں کا اعتبار اللہ کی ذات پر نہیں ہے, وہ ڈالرز کے اوپر ہے, امریکہ کے اوپر ہے, اور چند ڈالروں کی خاطر اپنے بھائیوں کو شہید کروانے کے لیے اپنی زمین ان کے حوالے کرتے ہیں. قرآن نے کہا تھا اہل عرب کو کہ تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے تو یہ بت ہٹ جائیں گے, تمہاری معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا. اللہ کہتا ہے جب تک مشرک تھے, بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے, تب اللہ تمہیں کھلا رہا تھا, پلا رہا تھا. جب تم ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ گے تو کیا اللہ تمہیں بھوکا چھوڑ دے گا؟ بات وہ یہ کہ آج ایمان ہمارے دلوں سے اٹھ گیا, اللہ کی ذات سے توکل اٹھ گیا, ہمیں غیروں پر اعتماد ہے, رب العالمین جو خالق کائنات ہے اس پر اعتماد نہیں. اسی لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے چلے جا رہے ہیں. اور مسلمانوں کو اور اپنی جو رعایا جنہیں یہ ریوڑ سمجھتے ہیں, یہ ان کو ذلیل کروایا جا رہا ہے, اور ان کی غلامی کو پکا کیا جا رہا ہے. اقبال فرماتے ہیں نا کہ امید کیا ہو سیاست کے پیشواؤں سے, یہ خاک باز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پیوند. کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. یہ بھی اقبال فرماتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو ایک بڑا پلان ہے, وہ پلان کیا ہے کہ روح محمد نکال دو. یہ جو مصنوعی خدا ہیں, یہ جو امریکہ خدا, یہ مغرب خدا, ان کو خدا مان لیا جائے. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ ان کا پلان ہے. لیکن اور جو ہم اب صورت کی بات کر رہے ہیں, یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے وہ کام تمہارے نفوس نے وہ کام کروایا بڑی آسانی کے ساتھ, شیطان شامل ہوا. یہاں بھی ان شیطان للانسان عدو مبین. تو اب یہاں پر جب بات آگے بڑھ رہی ہے کہ صاحب میں کیا کروں گا, صبر کروں گا, صبر جمیل کروں گا, اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا. جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کاش ہمارے حکمرانوں کو صرف اتنا ہی ٹکڑا سمجھ میں آ جائے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اگر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنے کی طرف آدمی مائل ہوتا تو کئی اللہ اسے بنانے پڑ جاتے. بالکل بنائے ہوئے ہیں یہ. اور اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو کلاڑا چلایا تھا وہ کسی بت پہ نہیں چلایا تھا, وہ شرک پہ چلایا تھا. کچھ کاز لے لیتے ہیں. اور ایک سوال ان کا بڑا اچھا آیا تھا ان خاتون کا جنہوں نے آنسو بہائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, بھاولپور سے بات کر رہا ہوں, عبد القادر شاہد. جی سر فرمائیے.
مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، جی لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملنے کے لیے آپ کے استقبال کے لیے باہر پہنچے جی تو حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ ہیں اور آپ نے انہیں روک لیا اور کہا کہ جو تمہارے والد کہتے ہیں پہلے سنیں کہ آپ کے والد کیا کہتے ہیں، اور جب وہ آپ آگے بڑھے تو انہی نے ہاتھ با کر کے کہا کہ السلام علیکم یا مذہب الاذہان، کہ اے غموں کو دور کرنے والے. ذرا تھوڑا سا اس بارے میں کچھ فرما دیں کہ یہ غموں کو دور کرنے والے، ادھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر یا مذہب الاذہان. اچھا یہ آپ نے یہ کہاں پڑھا آپ نے؟ یہ میں نے قرآن شریف میں بھی جو حضرت قرآن کریم ہے اس کے اندر جو تفسیر ہے اعلیٰ حضرت کا جو ہے اس کے اندر ترجمہ اور اس کے ساتھ ہے کیا کہتے ہیں وہ صدر فاضل ہیں مراد آبادی صاحب کا مجھے نام بھول گیا، ان کے تفسیر کے اندر بھی یہ قصہ موجود ہے. ٹھیک بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر فرمائیے فرمائیے سر. سر السلام علیکم. جی سب سے پہلے صاحب کو میرا سلام ہے. جی اس کے بعد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں جی اور ہم برون حملوں کے بارے باتیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ٹھیک مگر ان حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کے یکجا ہو کے جو ہمارے مسلمان بھائی مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ان کے لیے ہم سڑکوں پہ نکل کے انہیں بچا سکتے ہیں، جو ہم لوگ نہیں کرتے. صحیح بات ہے. اور ان کے درد کو محسوس کریں، امت مسلمہ کے درد کو محسوس کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو چیزیں ملتی ہیں ہمیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم نے بلکہ ایک آیت رکھی تھی ابھی جس پہ بات ابھی نہیں ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، جو یہاں پر رابطو ہے اس پر بھی ہم بات کروائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمیں امت مسلمہ کا درد ہونا چاہیے. ہمارے شہروں پر ہمارے لوگوں پر ڈرون حملے ہو جاتے ہیں اور ہمارے لوگ، کیا مسلمان کا خون اتنا سستا ہے؟ اس پہ بات کریں گے. یہ ڈاکٹر صاحب جو سوال آیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے استقبال کے لیے باہر آتے ہیں، اس پر کسی بھی محترمہ بزرگ شخصیت کا نام لیے بغیر ہم یہ کہیں گے کہ یہ کسی صحیح روایت سے ثابت. جی میں نے یہی سوال رکھا تھا، آپ نے کہاں پڑھا یہ بالکل ٹھیک. اچھا اسے اب آگے چلتے ہیں، آپ کی بھی یہ رائے. اور جو پیغمبر ہمیں دعوت توحید دیں جی معاذ اللہ ان سے متعلق اس طرح کی بات ذکر کرنا، اور وہ قرآن جو توحید سے بھرا ہوا ہو اور اللہ کو پکارنے کا بار بار حکم دے، ہر رسول آ کر کہے کہ اللہ کو پکارو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ان واضح باتوں کے مقابلے میں اس نوعیت کی باتوں کو ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے اور اس کو زبان پر بھی نہیں لانا چاہیے. اس کو زبان پر بھی نہیں لانا چاہیے. کل بھی ایک کالر نے کال کی تھی جس پر ہم نے بات کی کہ یعقوب علیہ السلام نعوذ باللہ کے کیونکہ بیٹی کی محبت زیادہ ہو گئی تھی، استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ سب واقعہ کیا. یعنی یہ باتیں آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ بات زبان پہ بھی نہیں لانے چاہیے، مبادہ کہیں یہ گناہ کے زمرے میں نہ چلا. اور کن ہستیوں کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے معاذ اللہ، اور ان کی طرف ان باتوں کو منسوخ کرنا ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. ایک بات جہاں پہ ہم عرض کریں، فرمائیے. بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ کوئی بھی روایت اور کوئی بھی حدیث جو حدیث کہہ کے بیان کی جاتی ہے، یہ روایت یا قصہ، وہ اس کو بیان کرنے کے لیے شخصیت معیار نہیں ہوتی کہ کون وہ کر رہا ہے. اس کا معیار خود قرآن مجید. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کے اوپر رکھیں، اگر وہ قرآن کے روح اور اس کے مزاج پہ پوری اترتی ہے تو ضرور ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کسی نے بھی کہا ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو خلاف قرآن. اچھا سوال یہ بہت اہم آیا تھا، صبر اور صبر جمیل. آپ دونوں حضرات نے تفصیل سے بات کی. وہ خاتون کا سوال یہ تھا کہ صبر تو بہت بڑی چیز ہے، ایک عام انسان اتنا بڑا وصف کیسے اختیار کرے؟ شجاع صاحب آپ شروع کریں. دیکھیے پہلی اصولی بات یہ ہے، جیسے ہماری بہن نے کہا کہ یہ تو ہمت والے کاموں میں سے ہے. یہی وہ نصیحت تھی جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور صبر کرنا اس پر جو مصیبت تم پر آئے، اور یہ بڑی ہمت والے کاموں میں سے. یہ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے. سورہ احقاف کے آخر میں جائیں، اللہ کے رسول کو فرمایا گیا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر فرمائیے جیسے عالی ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. تو انبیاء سے لے کر عام لوگوں تک ہر ایک کو اس کی تلقین کی گئی. لیکن سوال یہ ہے
کہ کیا انبیاء کا جو عبادت کا معمول اور جو اس کی کیفیت تھی وہ کیفیت اور عوام کی کیفیت برابر ہو سکتی ہے؟ قطعا نہیں، لیکن مطالبہ ہر ایک سے ہے۔ گویا انبیاء کے صبر کرنے کا معاملہ اور عوام کے صبر کرنے کا معاملہ، کسی اہل علم کے صبر کرنے کا معاملہ، ایک عام آدمی کے صبر کرنے کا معاملہ، اس میں درجات کا فرق تو ہوگا مگر تقاضا ہر ایک سے ہے۔ نماز رسول اللہ کی نماز تھی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز عشرہ مبشرہ کی بھی کوئی نماز ہوتی ہوگی، نماز ائمہ مجتہدین کی بھی نماز ہوتی ہوگی، نماز ہم جیسے عام مسلمان گناہ گاروں کی بھی نماز ہوگی، مطالبہ تو وہی ہے، درجات کا فرق ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اب اس کو پیدا کیسے کیا جائے؟ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جتنا قرآن حکیم کے ان واقعات کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، پیغمبروں کی سیرت ہمارے سامنے رہے گی، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے رہیں گی، تو اس سے ہمارے دل میں انشاءاللہ تعالی وہ جذبہ بیدار ہوگا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول نقل کیا گیا کہ جب مصائب تمہیں پریشان کریں تو ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا کرو۔ کبھی طائف کے واقعے کو بھی ہم یاد کر لیا کریں، کبھی احد کے میدان کو بھی ہم یاد کر لیا کریں۔ جب ان مبارک ہستیوں کے واقعات کو ہم بار بار پڑھیں گے، اور قرآن کا اعجاز بھی ہے، جب ان تفسیرات کو بار بار پڑھیں گے تو وہ ایک بصیرت اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جیسے درمیان میں نے عرض کیا تھا، اگر مقصد زندگی واضح ہو، جو کچھ بیت رہا ہے میرے ساتھ وہ امتحان ہے، چاہے مجھ پر آج مشکل آ رہی ہے یا مجھے کوئی نعمت مل رہی ہے، ان بدلتے حالات میں میں ہوں امتحان میں، اور اگر مقصد زندگی امتحان میرے سامنے واضح ہو اور اس کی کامیابی کے نتائج جو آخرت میں ملنے والے ہیں اور دنیا میں جو اللہ کی رحمتیں ملنے والی ہیں ان پر نگاہ ہو تو صبر کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ بہت ایک جملہ عرض کریں اتنی وضاحت کے بعد۔ ٹھیک ہے، میں چاہ رہا ہوں ذرا سا کچھ آگے اور تیزی سے آگے چلیں۔ ہاں، کیونکہ ہم بس ایک ہی جملہ عرض کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو وضاحت کر دی کافی ہے، لیکن ہم ایک بات عرض کریں گے کہ جو واقعہ انسان کے اوپر پیش آتا ہے انسان کو، اگر وہ اس کو مصیبت سمجھے گا تو اس پہ صبر نہیں کر پائے گا، اگر اس کو تقدیر الہی سمجھے گا تو اس کے اوپر صبر کر پائے گا۔ صبر کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ اس کو تقدیر الہی سمجھا جائے تو پھر منزل آسان ہو جاتی ہے، اگر مصیبت سمجھتے رہیں گے تو پھر جزا فضا کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ تیری طرف سے آئی ہے یہ بات، اور اے اللہ تو اس میں خوش ہے تو میں تیری رضا میں شامل ہوں، اور تو مجھے اس صبر کا اجر دے، اور اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ ٹھیک، دعائے طائف اس پر اگر پڑھ لیں، جی، دعائے طائف رسول اللہ کی، اے اللہ اس سب پر اگر تو مجھ سے ناراض نہیں فلا ابالی، پھر مجھے کوئی اللہ اکبر، یہ ہے راضی اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ہم آتے ہیں ذرا واقعے پہ پھر دوبارہ۔ وہ قافلہ جو جا رہا ہے اور اس میں سے ایک شخص جاتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ نکالتا ہے، وہ سب واقعہ۔ اب یہ بتائیے وہ قافلہ کون تھا، کن افراد پر مشتمل تھا؟ بنیادی طور پہ یہ جو قرآن مجید نے فرمایا ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک کہنا چاہیے کہ دلیل اور ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کو بیان کیا گیا۔ جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں اس معاملے میں تو وہ ہمیں مدائنی اور اسماعیلی قافلوں کا ذکر کرتے نظر آتی ہے، تالمود میں بھی ان کا ذکر ہے، لیکن اس زمانے کی 70ویں گویا کہ صدی قبل مسیح کی جو ہسٹری ہے، اگر اس کو ہم پڑھیں تفصیل سے، کیتھولک انسائکلوپیڈیا یا انسائکلوپیڈیا جوڈیاکا ہے، اس میں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ تاریخاً یہ اسماعیلی تھے کہ جو حجاز میں آباد تھے، اور حجاز سے آتے تھے مختلف مسالہ جات اور مختلف عطور وغیرہ لے کر، اور اس راستے سے یہ مصر جایا کرتے تھے۔ اب یہاں سے جو حقیقت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو یہود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مکے سے اور مدینے سے حجاز سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ ایک تو پیڑھی وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسری پیڑھی حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، یہ تیسری پیڑھی ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے صاحبزادوں کی ہے۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ہی اسماعیلی جو ہیں وہ حجاز سے آ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوسری پیڑھی جو ہے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حجاز جا کے آباد کر دیے گئے تھے، تبھی بنو اسماعیل جو ہے وہ وہاں آباد ہوئے، اور وہاں سے یہ قافلہ جو تھا وہ جانا شروع ہوا، اس طرف سے جانا شروع ہوا۔ اس طرح سے تاریخی طور کے اوپر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو بیر شیبہ میں نہیں چھوڑا تھا، بلکہ جو قرآن فرماتا ہے کہ وادی غیر ذی زرع مکہ میں لے کے گئے تھے،
تو وہ وہیں کے رہنے والے تھے اور وہاں سے اس طرح سے قافلے جو ہے وہ آ رہے تھے. تو اس واقعے نے اس بات کو بھی واضح کر دیا, قرآن کے اس بیان کی بھی تائید کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل نے ہی کعبے کو بنایا اور ان کی اولاد وہیں ٹھہری, اور وہاں سے ہی وہ لوگ جو تھے آئے, انہوں نے ڈول ڈالا پانی کے لیے, ایک آدمی کو آگے بھیجا جو طریقہ تھا, تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بچہ تھے, اس میں ڈول میں لٹک کے باہر آ گئے. اور اس کے بعد اس نے اپنے قافلے والے سے یہ کہا کہ اس کو ہم بیچ دیں گے, یہ ہمیں ایک نعمت آ گئی ہے ہمارے پاس, ایک پروڈکٹ, اور اس کو اس زمانے میں بیچا جاتا تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچتے ہیں مصر, اور وہاں پر شیخ صاحب اس بازار میں حکومت کا ایک اعلیٰ افسر جس کا نام فوتیفار ہے وہ گزرتا ہے, وہ خریدتا ہے, اور وہ خرید کر گھر لے جاتا ہے, اور گھر لے جا کر بیوی سے ایک مکالمہ قرآن کریم بتاتا ہے جو کہ بیوی زلیخا ہیں. وہ واقعہ کیا ہے؟ یہ عہدیدار اس کو عزیز کہا ہے قرآن نے. عزیز کو ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے یہاں وزیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی بڑے منصب والے کے لیے. اب وہ بازار میں کس طرح صورتحال ہوئی اس کو ہم اسکپ کر کے آگے بڑھتے ہیں, اور یہ عزیز یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر لاتے ہیں, اپنی بیوی جن کا نام مشہور ہمارے یہاں زلیخا بیان کیا جاتا ہے, اور بیوی سے کہتے ہیں کہ اس کو رکھو, شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی, تو وہی خواہش جو انسان کے اندر ہوا کرتی ہے کہ چلیں اپنی اولاد نہیں تو کسی کو گود ہی لے لیا جائے. اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں مزید بات بھی کریں گے. تو یہ عزیز کے گھر میں پہنچ گئے ہیں یوسف علیہ السلام جو ایک بڑے منصب والا ہے, اور یہاں بھی قرآن کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ, اس طرح ہم نے اختیار اور اقتدار عطا کیا یوسف علیہ السلام کو. گویا ابھی تو بات آگے بڑھنی ہے, مگر یہ بڑا صاحب منصب آدمی ہے, اس کے گھر میں سلطنت کے امور ڈسکس ہوتے ہوں گے, حکومت کے معاملات ڈسکس ہوتے ہوں گے, اس سب سے بھی گزارا جائے گا یوسف علیہ السلام کو. اور یہ بھی فرمایا کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, یہاں پر پھر بات آئے گی تاکہ ہم ان کو باتوں کا فہم عطا فرمائیں جو صرف خوابوں کی تعبیر تک محدود نہیں بلکہ سلطنت اور حکمرانی کے رموز کے سمجھنے تک بھی بات جائے گی. وہ گویا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو آگے بڑھایا جائے گا اس حوالے سے. اور یہاں فرمایا آیت 21 میں واللہ غالب علی امری, اللہ اپنے معاملے پر اختیار رکھنے والا ہے. کنویں سے نکال کر کہاں سلطنت کے امور کے سمجھانے تک اللہ یوسف علیہ السلام کو لے آئے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ ایک پورے منصوبے کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کا اقتدار حاصل کرنے کا راستہ بنا رہا ہے. یہاں مکننا کا لفظ آیا ہے. اور ایک اور بات یہاں پر بڑی اہم جس پر ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے تفصیل کے ساتھ شیخ صاحب, کہ وہ فوتیفار عزیز کو معلوم ہو رہا ہے دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو کہ کسی اعلیٰ خاندان کا فرد ہے, یہ غلام نہیں ہے, یہ اس کو سے ہم نوکری نہیں کروائیں گے, تبھی وہ بیٹا بنانے تک کی بات, بیٹا بنانے کی بات ہو رہی ہے. شیخ صاحب یہ گفتگو رہے گی جاری. ہم پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں. ایک پرچی آپ نکال کر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ذرا آپ دیجئے تاکہ ڈاکٹر صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں جسے ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. محمد شاہزیب صاحب ہیں اسلام آباد سے. محمد شاہزیب صاحب اسلام آباد سے گفٹ ہیمپر روانہ ہو رہا ہے آپ کو کوئی اس کمپٹیشن کے سلسلے میں صحیح آپشن روانہ کرنے کے سلے میں. خواتین حضرات, عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو گھر لے جاتے ہیں, اور گھر لے جانے کے بعد آپ یہ بتاتے ہیں اور اپنی بیوی سے جن کا نام زلیخا ہے کہ اس کو یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا, کیا عجب, اور انہیں ہم بیٹا بنا لیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام 2 سے 3 برس رہتے ہیں عزیز مصر کے ساتھ. پھر قرآن کریم ایک دم واقعہ بیان کرتا ہے زلیخا اور حضرت یوسف کے تعلق سے. اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی. بہت اہم موضوع ہے کہ یوسف علیہ السلام آگے بھاگتے ہیں, زلیخا پیچھے ہوتی ہیں, کرتا پھٹتا ہے. پھر دوسری مرتبہ کرتے کا ذکر ہے. پہلی مرتبہ اس وقت ہوا کہ جب کرتا بھائیوں نے لا کر باپ کو دیا یعنی یعقوب علیہ السلام کو. دوسری مرتبہ کرتے کا ذکر یہ, اور تیسری مرتبہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کرتا لے کر آئے حضرت یوسف کا, اور یعقوب علیہ السلام نے آنکھوں سے لگایا اور بینائی واپس آ گئی. خواتین و حضرات, یہ سلسلے آگے بڑھیں گے. کل انشاءاللہ گفتگو وہیں سے آغاز کریں گے جہاں آج رک رہی ہے. کیا کیا اس میں نصیحتیں ہیں, کیا کیا اس میں درس ہیں, کیا کیا موعظت ہے, کیسے کیسے صبر کے تعلق سے بات ہوئی, کس طرح شکر کے تعلق سے بات ہوئی. اور کل ہم بات کریں گے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہ حیا کیا ہوتی ہے اور ضبط نفس کیا ہوتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ
اپنے بندے کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک سیرت کی تعمیر کرواتا ہے تو اسے حکمت عطا کرتا ہے، اور وہ حکمت بندہ مومن کو اقتدار عطا کر دیتی ہے۔ خواتین و حضرات، کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔